अस्सलाम वालेकुम। फ़ारसी की क्लास में आज हम पढ़ेंगे माज़ी इस्तमरारी। इससे पहले हमने पढ़ा था मुज़ारे इस्तमरारी यानी हाल इस्तमरारी। हाल इस्तमरारी में हमने पढ़ा था कि उस काम को कहा जाता है हाल इस्तमरारी के जो काम अभी अभी हो रहा है। जैसे मिसाल दारमी आयम दारमी खूरम यानी मैं आ रहा हूँ या मैं खा रहा हूँ, यानी अभी वो काम अभी अभी हो रहा है या होने वाला। इसी तरह से माजी इस्तमरारी यानी माजी मुस्तमिर जो है, इसमें ये होता है दाश्तमी गुफ्तम दाश्तमी खूरदम, यानी अभी अभी वो काम हो रहा था। इस माजी में हाल भी मौजूद है, यानी कुछ काम हो चुका है, कुछ काम अभी बाकी है जो अब होगा। जैसे मसलन दाश्तमी खूरदम के तू आमदी, अभी खा ही रहा था कि तुम आ गए, यानी इससे मुराद ये है कि आधा काम हो चुका है, आधा उसने खा लिया है, आधा अभी रहता है कि आप आ गए, तुम आ गए। अच्छा, तो अब हम माजी मुस्तमिर यानी माजी इस्तमरारी को बनाने का तरीका सीखेंगे। ये भी उसी तरह से बनता है जिस तरह से हमने हाल को बनाने का तरीका सीखा था। देखें, इसका जो फॉर्मूला है, इसमें भी सबसे पहले जो पहली चीज़ इसमें आती है वो है दाश्त। हाल में हमने क्या पढ़ा था? हाल में हमने पढ़ा था दार। सही, हाल में दार था। यहाँ गुज़श्ता में यानी माज़ी मुस्तमिर में आएगा दाश्त। दाश्त के फ़ौरन बाद आता है शनासा। दाश्त जो है ये साबित है, ये हमेशा रहेगा। ये मन वाले जुमले के साथ भी आता है, तू के साथ, ऊ के साथ, माँ के साथ, शुमा के साथ, औनहा के साथ, हर एक के साथ ये साबित है। ये हर एक शनासा के साथ इसी तरह से आता है। इसके बाद आता है शनासा। शनासा के बाद आता है मी, और मी भी बिल्कुल इसी तरह दाश्त की तरह साबित है। मी भी मन के साथ, तू के साथ, ऊ के साथ, माँ के साथ, शुमा के साथ, हर शनासा के साथ इसी तरह से मी भी ज़रूर आता है। और मी के फ़ौरन बाद फिर आता है बुने माजी। बुने माजी के बाद फिर आता है शनासा। इस तरह से इस फार्मूला के साथ बन जाएगा माजी इस्तमरारी, माजी मुस्तमिर। बुने माजी जो है, बुने माजी तो बिल्कुल आसान है। हमने कई क्लासेस में हमने पढ़ा था कि बुने माजी में क्या होता है, सिर्फ मस्दर जो है, मस्दर के नून को हम हज़्फ करेंगे तो बन जाएगा बुने माजी। बुने माजी इतना आसान है बनाना। तो देखिए, ये है हमारे पास मस्दर खूरदन, नविश्तन, ख्वानदन, गुफ्तन। अच्छा, तो देखें, इनके नून को जैसे ही हमने हज़्फ किया, खूरदन के नून को हज़्फ हम करेंगे तो बनेगा खूर्द, नविश्तन के नून को हज़्फ करेंगे तो बनेगा नविश्त, ख्वानदन के नून को हज़्फ करेंगे तो बनेगा ख्वांद, गुफ्तन के नून को हज़्फ करेंगे तो बनेगा गुफ्त। हज़्फ यानी हटाना या मिटाना। सही है। तो इस तरह से मस्दर के नून को हम जैसे ही हज़्फ करेंगे तो वो मस्दर बन जाएगा बुने माजी। बुने माजी जो है ये हमें काम आएगा यहाँ पे। सबसे पहले हम लिखेंगे दाश्त, दाश्त के बाद शनासा, फिर मी, फिर बुने माजी, फिर शनासा लगाएंगे तो बन जाएगा माजी मुस्तमिर। अच्छा, अब देखें, मस्दर में हमारे पास है खूरदन और शनासा में हमारे पास है माँ। अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि मस्दर खूरदन से शनासाए माँ, इन दो चीज़ों को लेके आप लोग बनाएं माजी मुस्तमिर, तो फिर आप लोग किस तरह से माजी मुस्तमिर बनाएंगे? आप लोग इस तरीके से इस फार्मूला को आप लोग याद करेंगे। उसके बाद देखें, सबसे पहले हमने क्या बताया था कि दाश्त जो है ये साबित है। ये चाहे मन हो शनासा, तू हो, ऊ हो, माँ हो, शुमा हो, दाश्त इसी तरह से ज़रूर आएगा। अब हमें मिला है मस्दर खूरदन और शनासा माँ। सबसे पहले हम लाएंगे दाश्त को। दाश्त के बाद देखिए, हमारा फार्मूला हमसे कहता है कि दाश्त के फ़ौरन बाद आप लगाएंगे शनासा। शनासा हमें कौन सा मिला है? शनासा मिला है माँ। माँ के साथ क्या आता है? माँ के साथ हमेशा या मीम आता है। माँ मी खूरीम। सही है। तो अब हम दाश्त के साथ फौरन माँ का या मीम लगाएंगे। तो देखिए, दाश्त के साथ हमने जैसे ही शनासा लगा दिया, यानी शनासा माँ का या मीम हमने लगाया तो बन गया दाश्तीम। अब ये दो चीज़ें यहाँ पे हो गई, दाश्त भी आ गया, शनासा भी आ गया। अब हम लगाएंगे मी।
تو یہ بن گیا داشتیم می۔ اب داشتیم می کے فوراً بعد ہمیں لگانا ہے بنے ماضی۔ بنے ماضی ہم کس کا لگائیں گے؟ مصدر کا بنے ماضی۔ یہاں پہ مصدر ہے خوردن۔ اب ہم خوردن کے نون کو ہٹا دیں گے، نون کو حذف کریں گے تو بن جائے گا خورد۔ اب داشتیم می کے فوراً بعد ہم لگائیں گے خورد، تو یہ ہو گیا داشتیم می خورد۔ اب ہم نے داشت بھی ایڈ کر دیا، داشت کے ساتھ شناسہ بھی لگا دیا، یا میم، می بھی لگا دیا، بنے ماضی بھی لگا دیا۔ اب ہمارا فارمولا کہتا ہے کہ اب پھر سے لگائیں شناسہ۔ شناسہ کس کے ساتھ لگائیں گے؟ بنے ماضی کے ساتھ شناسہ لگائیں گے۔ اب جیسے ہی ہم نے بنے ماضی کے ساتھ شناسہ لگایا تو یہ بن گیا خوردیم، داشتیم می خوردیم۔ اب یہاں پہ فارمولا ہوتا ہے ختم، تو سمجھے ہمارا جملہ بن گیا، داشتیم می خوردیم، یعنی ابھی ہم کھا رہے تھے۔ یہ جو اس کا فارمولا ہے یہ آپ لوگ اپنے پاس لکھ کے رکھ لیں، یہ آپ لوگوں کے کام آئے گا۔ اچھا اب ہم گردانے کریں گے، دیکھیں داشتم می گفتم، داشتم می گفتم یعنی میں ابھی کہہ رہا تھا، داشتی می گفتی تم ابھی کہہ رہے تھے، داشت می گفت وہ ابھی کہہ رہا تھا، داشتیم می گفتیم ہم ابھی کہہ رہے تھے۔ دیکھیں یا میم جو ہے یہاں پہ یا میم، یہاں پہ یہ، یہاں پہ صرف میم، یہ کیا ہے؟ یہ شناسہ ہے ہمارے۔ ان چیزوں کو آپ لوگ نوٹ کر لیں۔ داشتیم می گفتیم ہم ابھی کہہ رہے تھے، داشتید می گفتید آپ لوگ ابھی کہہ رہے تھے، داشتند می گفتند وہ لوگ ابھی کہہ رہے تھے۔ تو یہاں اس ماضی مستمر سے مراد ابھی والی بات ہے، ابھی 5 منٹ، 10 منٹ، آدھا گھنٹہ بھی آپ لوگ لے سکتے ہیں، آدھا گھنٹہ پہلے کی بات ہو رہی ہے، 20 منٹ پہلے کی بات ہو رہی ہے، 5 منٹ پہلے کی بات ہو رہی ہے، یا ابھی ابھی کی بات ہو رہی ہے۔ ابھی 2 منٹ پہلے ہم 3 لوگ آپس میں بات کر رہے تھے، ایک سے آپ نے بولا کہ مجھے پینسل چاہیے، اس نے بولا ٹھیک ہے میں دے دوں گا، صحیح ہے۔ اس کے بعد آپ دوسرے کو بتائیں گے، اسی وقت آپ اسے بتائیں گے کہ داشتم می گفتم خودکار می خواہم۔ وہ اگر آپ سے پوچھے گا کہ آپ اس سے کیا کہہ رہے تھے تو آپ اسے بتائیں گے کہ داشتم می گفتم خودکار می خواہم، میں ابھی اس سے کہہ رہا تھا کہ مجھے پین چاہیے، داشتم می گفتم مداد می خواہم، میں ابھی اس سے کہہ رہا تھا کہ مجھے پینسل چاہیے۔ تو یہاں پہ اس ماضی مستمر سے مراد یہ ابھی والا ماضی ہے، یعنی حال والا ماضی ہے۔ تو ہم نے اس ماضی مستمر کی گردانے بھی پڑھ لی، ہم نے اس کا فارمولا بھی سیکھ لیا، اسے بنانے کا طریقہ بھی سیکھ لیا، اور اسی طرح سے اس کا ہم نے ترجمہ بھی پڑھ لیا۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے ماضی مستمر اچھے سے سمجھ لیا ہوگا۔ پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کہیں پہ کوئی دقت ہے، کوئی پریشانی ہے تو آپ لوگ مجھ سے پوچھ بھی سکتے ہیں۔ اچھا اب ہم ماضی مستمر کے کچھ جملے پڑھیں گے تاکہ یہ ماضی مستمر مزید ہمارے لیے اس کا ترجمہ واضح ہو جائے۔ دیکھیں داشتیم درس می خواندیم کہ تلفن زنگ زد، ابھی ہم پڑھ رہے تھے کہ اچانک کال آ گئی۔ بچے داشت از پلے ہا بالا می رفت کہ افتاد، بچہ ابھی سیڑھیوں سے اوپر جا ہی رہا تھا کہ گر گیا۔ داشت درس می خواند کہ بے اتاکش رفت، وقتی بے اتاکش رفت داشت درس می خواند۔ یہاں پہ 2 چیزیں ہو گئیں، دیکھیں داشت درس می خواند کہ بے اتاکش رفت، ابھی پڑھ ہی رہا تھا کہ اپنے کمرے میں چلا گیا، صحیح ہے۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ یہ کہاں پہ چلا گیا، کہاں گیا ہے، تو آپ بولیں گے کہ ابھی پڑھ ہی رہا تھا، اپنے کمرے میں گیا ہوگا، یا ہو سکتا ہے یہاں وہاں گیا ہوگا، یا پھر اسے اس طرح سے بھی آپ لوگ بول سکتے وقتی بے اتاکش رفت داشت درس می خواند، جب اپنے کمرے میں چلا گیا تب پڑھ رہا تھا۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ وہ کہاں پہ ہے تو آپ بولیں گے کہ جب میں نے اسے کمرے میں دیکھا تو اس وقت وہ پڑھ رہا تھا۔ تو یہی چیز ہوگی۔ اب آگے دیکھیں وقتی اومدم داشتی چے کار می کردی، جب میں آیا اس وقت تم کیا کر رہے تھے۔ وقتی اومدی جب تم آئے، داشتم ٹیلی ویژن نگاہ می کردم، اس وقت میں ٹیلی ویژن دیکھ رہا تھا۔ اب ہم پڑھیں گے الفاظ و معنی۔ دیکھیں سب سے پہلا لفظ ہے اپارتمان یعنی اپارٹمنٹ، اساس سامان، آسانسور یا بالابر یہ کہتے ہیں لفٹ کو، استفادے کردن استعمال کرنا، بازی کردن کھیلنا، بتازگی یعنی نئے سرے سے یا ابھی ابھی، حفظ کردن یاد کرنا، کھانے گرفتن گھر لینا،
رفت و آمد آنا جانا، ساختمان یعنی عمارت، سروس بہداشتی یہ کہتے ہیں واش روم کو، شہر طبقے حصہ، کودکستان پرائمری اسکول، نقاشی کشیدن پینٹنگ کرنا، ہمسایے پڑوسی، وسائل سامان۔ اب ہم پڑھیں گے انہی الفاظوں پر مبنی درس، اور ہمارے درس کا نام ہے رفت و آمد یعنی آنا جانا۔ محمد به تازگی به ایران آمده است. محمد ابھی ابھی ایران آیا ہے. پدر و مادر او در کشور چین زندگی می کنند. اس کے ماں باپ ملک چین میں رہتے ہیں. او همسرش را با خود به ایران آورده است. وہ اپنی بیوی کو اپنے ساتھ ایران لے آیا ہے. نام همسر او مانا است. اس کی بیوی کا نام مانا ہے. آنها اساس خانه خود را در چین فروخته اند. انہوں نے اپنا سامان چین میں وہ لوگ بیچ کے آئے ہیں. و میخواهند در شہر قم وسائل جدید بخرند. اور شہر قم میں نئے سامان لینا چاہتے ہیں. محمد با کمک دوستش ادریس. محمد اپنے دوست ادریس کی مدد کے لیے در ساختمان 4 طبقه یک خانه اجارے کرده است. 4 فلور والی ایک عمارت میں ایک گھر کرائے پہ لیا ہے. آنها با ہم ہمسایه شده اند. وہ دونوں ایک ساتھ پڑوسی ہو گئے ہیں. و رفت و آمد دارند. اور ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے ہیں. ادریس و خانوادهش در طبقه دوم اپارتمان زندگی می کنند. ادریس اور اس کی فیملی اپارٹمنٹ کے دوسرے فلور میں رہتے ہیں. و محمد در طبقه سوم خانه گرفته است. اور محمد نے تیسرے فلور پہ گھر لیا ہے. منزل او دارای یک سالن پذیرایی. اس کے گھر میں ایک گیسٹ ہال، 2 اتاق خواب، 2 بیڈ روم، آشپزخانے، کچن و سروس بہداشتی است اور باتھ روم ہے. آنها ہمیشه با آسانسور رفت و آمد می کنند. وہ ہمیشہ لفٹ کے ذریعے سے آنا جانا کرتے ہیں. و از پله‌ها استفاده نمی کنند. اور سیڑھیوں کا استعمال نہیں کرتے. محمد و مانا یک دختر دارند. محمد اور مانا کی ایک بیٹی ہے. اس میں دختر آنها فاطمه است. ان کی بیٹی کا نام فاطمہ ہے. فاطمه 5 سال دارد. فاطمہ 5 سال کی ہے. او ہر روز به کودکستان می رود. وہ روزانہ اسکول جاتی ہے. فاطمه در کودکستان با بچه ها دوست شده است. فاطمہ اسکول میں بچوں کی دوست ہو گئی ہے. و در آنجا چیزهای زیادی یاد گرفته است. اور وہاں پہ اس نے بہت ساری چیزیں سیکھ لی ہیں. یکی از دوستان او لیکھن است. ان کی دوستوں میں سے ایک لیکھن ہے. او ہم اہل چین است. وہ بھی چین کی ہے. آنها ہر روز با هم بازی می کنند. وہ دونوں روزانہ ایک ساتھ کھیلتے ہیں. نقاشی می کشند پینٹنگ کرتے ہیں. و شعرهای به زبان فارسی حفظ می کنند. اور فارسی کے شعر حفظ کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں. اس کے بعد ہیں جملے انہی الفاظوں پر مبنی جو ہم نے ابھی ابھی پڑھے ہیں. دیکھیں سب سے پہلا لفظ ہے اساس خانے یعنی وسائل خانے یعنی گھر کے سامان. در خانه پدرم میرے والد کے گھر میں اساس و وسائلی سامان مانند جیسے کہ گھر کے سامان جیسے کہ یخچال، تلویزیون، رایانه، میز مطالعه، میز غذاخوری، موبایل، ظرف و وجود دارد. فریج، تلویزیون، لیپ ٹاپ، میز مطالعه اسٹڈی میز، میز غذاخوری کھانا کھانے کا میز، موبائل، صوفہ، برتن وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیزیں موجود ہیں. بعضی از اساس خانه یہ پدر بزرگم قدیمی است. میرے دادا کے گھر زیادہ تر گھر کی چیزیں قدیمی ہیں. آن وسائل کهنه شده اند. وہ سامان پرانے ہو چکے ہیں. ولی زیبا هستند لیکن خوبصورت ہیں. ساختمان یعنی عمارت. ساختمان جامعة المصطفی در شہر قم خیابان معلم است. جامعة المصطفی کی عمارت شہر قم میں معلم روڈ پر ہے. عموی من مردی ثروتمند است. میرے چچا دولت مند ہیں. او 4 ساختمان مسکونی و یک ساختمان تجاری دارد. ان کی 4 عمارتیں اپنی رہنے کے لیے ہیں اور ایک عمارت بیچنے کے لیے ہیں. طبقے یعنی فلور. مدرسه ما 4 طبقه دارد. ہمارا مدرسہ 4 طبقے کا ہے. در طبقه زیر زمین آن سالن ورزشی و سالن غذاخوری هست.
اس کے زمین کے نیچے والے فلور میں ورزش ہال اور کھانا کھانے کی جگہ ہے۔ خانه پدرم 3 طبقه است. میرے والد کا گھر 3 فلور کا ہے. او طبقه سوم را اجاره داده است. انہوں نے تیسرا فلور کرائے پہ دیا ہے. و در طبقه دوم برادرم و خانوادهش زندگی میکنند. اور دوسرے فلور پہ میرا بھائی اور اس کی فیملی رہتی ہے۔ اپارتمان یعنی اپارٹمنٹ. برادرم در طبقه 18 اپارتمان یاس زندگی میکنند. میرے بھائی یاس اپارٹمنٹ کے 18ویں فلور پہ رہتے ہیں۔ او سال گذشته این خانه را خریده است. انہوں نے ابھی گزشتہ سال اس گھر کو لیا ہے۔ زمانے قدیم اپارتمان وجود نہ داشت. قدیمی زمانے میں اپارٹمنٹ نہیں ہوتے تھے. و بیشتر ساختمان ها یک یا دو طبقه بودند اور زیادہ تر عمارتیں 1 سے 2 فلور کی ہوتی تھی۔ تو آج کی کلاس کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ ہم نے ماضی مستمر پڑھا، اس کا ترجمہ سیکھا، اسے بنانے کا طریقہ سیکھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کی گردانیں کی، اور ہم نے الفاظ و معنی پڑھے۔ انہی الفاظوں پہ مبنی ہم نے درس پڑھا، اور انہی الفاظوں پہ مبنی ہم نے چند جملے بھی پڑھے۔ تو آج کی کلاس کے حوالے سے کوئی بھی سوال ہو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر آج کی کلاس میں آپ لوگوں کو مزید کچھ سیکھنے کو ملا ہے اور اسی طرح سے آپ لوگ سیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ اور آج کے لیے اللہ حافظ۔